बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुसूसी नशरियात के साथ मैं हूँ रजा कफ़ील। नाज़रीन, आज मेरे मेहमान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और नामज़द उम्मीदवार है हल्का 43 माजरीन का, जो आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का हल्का 43 है, हमज़ा मजीद बज़मी साहब। ये आज मेरे मेहमान हैं। नाज़रीन, इस टाइम जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर ट्रांसपोर्ट हैं जावेद भट्ट साहब, इनकी जो इंतखाबी अहलियत है और फिर जो इनका स्टेट सब्जेक्ट है, इसके ऊपर जो बज़मी साहब ने इसके ऊपर अदालतों में और इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इन्होंने वहाँ पर मुकदमात कर रखे हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो जावेद भट्ट साहब हैं, एक तो जो इलेक्शन हुआ 2021 का, तो इनका ये कहना है कि जो इलेक्शन 2021 का हुआ, इसके ऊपर जो इलेक्शन कमीशन है इसने इस पे तस्दीक कर रखी है कि ये जो बेशुमार पुलिस स्टेशन जिनमें जो बैग तब्दील किए गए, इलेक्शन कमीशन ने उसकी तस्दीक करते हुए इलेक्शन ट्रिब्यूनल को अहकाम जारी किए गए फौरी तौर पर इस मामले को। लेकिन अभी तक जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है इनके केस की समाअत नहीं कर सका। दूसरा, इनका ये भी कहना है कि जो जावेद भट्ट साहब ने जो स्टेट सब्जेक्ट की बुनियाद पर जो माजरीन हल्के से इलेक्शन लड़ा, तो ये कश्मीरी माजर नहीं है। ये दो सवालात हम लोग जनाब हैं। बज़मी साहब, खुश आमदीद आपको। तो क्या मामला है? एक तो ये जो ये 2021 का इलेक्शन हुआ, तो नाज़रीन को बताएं कि क्या आपका असल मामला क्या है? असल मामला ये है कफील साहब कि 2021 में जब ये इलेक्शन लड़ा गया, मैंने पीपल्स पार्टी की तरफ से ये इलेक्शन कंटेस्ट किया और जावेद भट्ट ने पीटीआई के टिकट पे ये इलेक्शन कंटेस्ट किया। इलेक्शन के जब ये नतीजा आ गया और ये जीत गया, तो मैंने फौरी एक इलेक्शन पिटीशन दायर कर दी कि ये इलेक्शन में धांधली हुई और ये सरासर उसके सबूत भी दिए कि इसमें बेईमानी की गई है, जालसाजी की गई है और शेख रशीद ने वजीर दाखिला होते हुए इसमें अपना पूरा इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया और उसके भतीजा जो राशिद शफीक है उसने भी पार्लिमानी सेक्रेटरी होते हुए बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट की है इस हल्के के इलेक्शन में। उस पटिशन के करने के फ़ौरन बाद ही जब मैंने इलेक्शन कमीशन में ये दरख्वास्त दी, तो उन्होंने मुझे एक तस्दीक दे दी कि किसी भी पोलिंग बैग में फॉर्म 24 फॉर्म 25 नहीं पाया गया और उसकी बाकायदा उन्होंने मुझे तस्दीक दे दी और ये मामला ट्राइब्यूनल में चला गया। ट्राइब्यूनल में जावेद भट्ट के वकील ने पहले सेक्शन 90 के तहत अपील दायर की कि जी इसको खारिज किया जाए, ये काबिल समाअत नहीं है। उसमें इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने मेरे हक में फ़ैसला दिया। उस फैसले के ऊपर वो हाई कोर्ट में चला गया और हाई कोर्ट में डिवीजनल बेंच ने मेरे हक में फिर फैसला दिया कि जी इस पर शहादत की जाए और इस पर फैसला किया जाए, तहकीकात हो, इस पर शहादत वगैरह करें और इस पर फैसला करें, इसको खारिज नहीं किया जा सकता। फिर वो सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट में भी डिवीजनल बेंच ने ये फैसला दिया कि इस पे मेरे हक में फैसला दिया कि इस पे शहादत करके इस पे 1 to all जो है इस पे रिजल्ट आप दें कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, इसको टेक्निकल बुनियादों पे खारिज नहीं किया जा सकता। उसके बाद अब मामला शहादतों पे चला गया, तो इन द मीन वाइल इन्होंने ये किया कि अब दोबारा मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया हुकूमती मशीनरी ने मिलके, और जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी किस तरह? मेरे खिलाफ इस तरह जी के सबसे पहले तो उन्होंने मुझे प्रेशराइज करने के लिए एंटी करप्शन में मेरे खिलाफ दरखास्तें देना ताकि आप ये मुकदमा वापस ले लें, जबकि मेरा एंटी करप्शन से कोई लिंक बनता नहीं है। उसके बाद हद तक इज़्ज़त के दावे कि जी ये मेरी इज़्ज़त पे फ़र्क आ गया और ये हो गया, जबकि ये केसेस हैं, केसेस कोर्ट में चलते हैं, इसमें किसी की इज़्ज़त पे फ़र्क नहीं आता, जो फैसला होता है हक सच पे हो जाता है। तीसरा, डिफरेंट वज़ीरों के तहत मुझे पैगाम पहुँचाया गया जी कि आप ये केसेस वापस लें, ठीक है, आप सुलह करें और इस मामले को रफा दफा करें। उसके बाद उन्होंने कहा जी अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम आपको टेक्निकली नॉकआउट करेंगे, कि आपको हम ये शो करेंगे कि आप भी माजर मुकीम पाकिस्तान नहीं है, आप माजर हैं लेकिन आप माजर मुकीम आज़ाद कश्मीर हैं, क्योंकि आपकी जायदाद आज़ाद कश्मीर में है। और जबकि आज़ाद कश्मीर में या पाकिस्तान इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कब से ये मामला आपका पड़ा हुआ है? ये 3 साल हो गए हैं इलेक्शन कमीशन में ये मामला पड़ा हुआ है और 3-3.5 साल से ये लटक रहा है और इस पे कोई फैसला नहीं हो रहा। और इलेक्शन ट्रिब्यूनल क्या कर रहा है आपको कि इतनी ताखीर क्यों हो रही है, क्या वजह क्या इसकी? इलेक्शन कमीशन में ताखीर इस वजह से हो रही है कि ये बार बार स्टे के लिए चला जाता है हाई कोर्ट में, कोई ना कोई बहाना लगा के, कभी बीमारी का बहाना, वकील की बीमारी का बहाना, कभी अपनी बीमारी का बहाना, कभी ये केस को टेक्निकल बुनियाद पे खारिज किया जाए कि जी ये खुद माजर नहीं है, ये मेरे खिलाफ केस करने का अहल नहीं है, ये इसने खुद इलेक्शन गलत लड़ा हुआ है। जबकि अगर मैंने इलेक्शन लड़ा है तो मैं जीता नहीं हूँ, मैं तो ऑब्वियसली इलेक्शन हार चुका हूँ। तो लिहाजा इस टाइम जो बंदा उस सीट पे है और अगर गलत तरीके से वो सीट पे है और इसके खिलाफ तस्दीक भी आ चुकी है, तो उस पर फैसला होना चाहिए, क्योंकि
اگر وہ غلط طریقے سے سیٹ پہ بیٹھ کے کشمیری جو ماجر ہیں ان کی غلط نمائندگی کرے گا، ان کے فنڈز کا غلط استعمال کرے گا، تو یہ اوبیسلی پوری کشمیری کمیونٹی کے لیے جو ہے کوشچن مارک ہے۔ اچھا ابھی ہم آتے ہیں بزمی صاحب کے جو آپ نے ان کا اسٹیٹ سبجیکٹ یعنی چیلنج کر رکھا ہے کہ جو جاوید بٹ صاحب ہے یہ کشمیری ماجر نہیں ہے، یعنی جی کشمیری ہے لیکن ماجر نہیں ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اسٹیٹ سبجیکٹ کے کیش ہوا اور بٹ صاحب کہاں کے رہنے والے، ان کا اصل جائے پیدائش کہاں پہ؟ دیکھیں، اصل میں جب یہ سارا معاملہ چلا تو جاوید بٹ صاحب کے ڈاکومنٹس نکالے گئے کہ یہ ان کا اسٹیٹ سبجیکٹ کیسے بنا، تو اس میں حیران کن طور پہ پتہ لگا کہ ان کا جو اسٹیٹ سبجیکٹ بنا 2016 میں بنا، اور 2016 سے پہلے ان کے پورے خاندان میں، ان کی پوری نسل میں کسی کا پشکی سرٹیفکیٹ بنا ہی نہیں۔ ان کی پوری خاندان نسل میں کسی کا پشکی سرٹیفکیٹ تھا ہی نہیں، اور جب ان کا بنا تو ان کا بھی صرف اس بنیاد پہ بنا کہ اس ٹائم جو وزیر حکومت تھے انہوں نے ایک لیٹر لکھ کے دیا کہ جی میں اس کو جانتا ہوں کہ یہ ماجر ہے، اور لہٰذا میں تصدیق دیتا ہوں کہ اس کو ماجر سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے، اظہر گیلانی صاحب نے، جو کہ خود ان کی میرے خیال ہے پیدائش 1970 کی ہوگی، اور وہ یہ تصدیق دے رہے تھے کہ میں اس کو جانتا ہوں کہ پیچھے سے یہ نہیں، آپ نے جو ماجر ہے۔ تحقیقات کی ہے آپ کے پاس کیا اس تحقیقات ہے میں کہ جاوید تحقیقات، بٹ کہاں کا رہنے والے؟ دیکھیں جاوید بٹ میرے حساب میں یہ مقامی پنڈی کا رہنے والا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے پاس کسی قسم کے ماجر ہونے کا ثبوت نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ خود اپنا ایک اخبار کے اشتہار میں تسلیم کر چکا ہے کہ میرے پاس اپنے ماجر ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لہٰذا میں صرف 3 بندوں کی سرکاری ملازموں کی تصدیق لگا رہا ہوں، اور اس تصدیق کی بنیاد پہ مجھے اسٹیٹ سبجیکٹ جاری کیا جائے، اور جب وہ 3 سرکاری ملازم جن کی تصدیق تھی ان کو چیک کیا گیا تو وہ خود ماجر نہیں ہے۔ نہیں، یہ جو آپ کا ان کے اسٹیٹ سبجیکٹ کا جو کیس ہے ان کی شریعت پہ، یہ کہاں پہ ہے ابھی، اس کا کیا سٹیٹس ہے، کس عدالت میں ہے یہ؟ یہ ہائی کورٹ میں تھا، پھر اس پہ سپریم کورٹ نے اب ڈائریکشن دی ہے کہ ود ان 3 منتھس بالیات جو ہے اس میں انویسٹیگیشن کرے اور اپنی رپورٹ دے، انکوائری رپورٹ دے اس وقت کے مطابق، جس میں انہوں نے ایک کیس مینشن کیا ہے سبیل اقبال چوہان کا، کہ اس کے فیصلے کے مطابق، اس کی کلاس 4 کے مطابق جو ریکوائرمنٹس ہیں اسٹیٹ سبجیکٹ کے بننے کی وہ چیک کرتے ہوئے کہ آیا اس ٹائم پہ یہ ڈاکومنٹیشن، یہ ریکوائرمنٹ پوری کی گئی، اگر تو پوری کی گئی تو آپ اس کے مطابق رپورٹ دیں اور اسٹیٹ سبجیکٹ کو۔ اس کو ابھی کتنا دن باقی ہیں یہ جو سپریم کورٹ کے احکامات؟ یہ میرا خیال ہے 10 تاریخ کو اس کی مدت پوری ہو جائے گی، اور 10 تاریخ سے پہلے انہوں نے اپنی ابھی رپورٹ۔ تک کیا یعنی آپ کی جو بالیات والوں سے بات ہوئی ہے تک کیا یعنی جو تحقیقات یا ثبوت گٹھے ہوئے آپ اس میں فریق ہیں، آپ جی وہاں بالکل۔ پیش ہوئے آپ؟ اب بالیات میں یہ ہے کہ بالیات کے جو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سرکاری اس ٹائم مشینری ان کے ساتھ ہی ہے، انہی کی فیور میں، پرائم منسٹر کو بھی ایسے بندوں کی ضرورت ہے جو ان کے ساتھ چلیں، تو وہ جو پرانے ڈاکومنٹس ہیں جس پہ اس کا اسٹیٹ سبجیکٹ بنا ہے ان کو انکوائر کرنے کے بجائے جو نئے چیزیں وہ آج لا کے 2022-23 میں دے رہا ہے اس کے اوپر رپورٹ بنا رہے ہیں، جس کی میرا نہیں خیال کہ کسی قسم کی بھی کوئی جوازیت بنتی ہے، کہ ایک شخص نے جب ایک چیز بنائی اور اس ٹائم اس کے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں تھے، اور اب وہ 2022 میں وہ کہتا ہے کہ میں ڈاکومنٹس لے آیا ہوں اور یہ دیکھیں میرے ڈاکومنٹس بالکل ٹھیک ہیں، تو اس کا مطلب ہے یا تو وہ 2016 میں جھوٹ بول رہا تھا یا اب وہ 2023-24 میں اچھا جھوٹ وزیر بول صاحب، رہا ہے۔ ابھی ہم آتے ہیں کہ آج کا جو بڑا سوال ہے کہ جو مہاجرین جو حلقے ہیں اس میں جو آزاد کشمیر حکومت تقریباً 1 ارب 60 کروڑ سے زائد جی کی جو رقم دی ہے ان ایم ایل ایز کو، وزراء کو دی ہے، تو آپ کے جو جاوید بٹ کے حلقے میں کون سی اسکیمیں ہیں اور کتنے پیسے جاوید بٹ جو زمین پہ لگے ہیں، یا کون کون سے ہیں جو منصوبے زمین میں ہی نہیں؟ دیکھیں، ہر سال تقریباً 2 کروڑ 2.5 کروڑ کا فنڈ ان کو ملتا ہے، جس میں سے کسی قسم کا بھی ہمارے حلقے میں کوئی ایسا کام ہی نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ وہ دکھا سکے یا لوگوں کو بتا سکے یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ آ کے بات کر سکے۔ بہت ساری اسکیمیں ایسی ہیں جو آن پیپر ہیں لیکن آن گراؤنڈ موجود ہی نہیں ہیں۔ آپ نے کہ محکمے سے اس سے لوکل گورنمنٹ سے اسکیموں کے لیے یعنی تحریک کی ہے میں کہ نے ہمیں اسکیموں کے ثبوت دی؟ بالکل میں نے کی ہے، اور اس پہ انشاءاللہ میں جلد وہ ساری ڈیٹیل بھی مل جائے گی اور میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا، لیکن یہ ہے کہ عملی طور پہ حلقے میں کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہوا، اور یہ وزیر موصوف جو ہیں وہ صرف، آپ کو اگر میں ان کی کوئی 1-2 باتیں بتاؤں تو آپ بڑے حیران ہوں گے کہ سب سے پہلے انہوں نے ایک لیٹر لکھا پرائم منسٹر کو، جی کہ میں ٹرانسپورٹ کا وزیر ہوں اور مجھے ٹرانسپورٹ کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے باہر کے ملک یورپ جانا چاہتا ہوں، سرکاری طور پہ مجھے بھیجا جائے، میں چاہ کے وہاں جا کے نظام دیکھ کے آؤں اور اس کو امپلیمنٹ کروں،
اور اس میں اپنے فیملی ممبرس کو بھی لے جاؤں کہ وہ بھی اچھے طریقے سے یورپ کا نظام دیکھ لیں. حاضر وزیر ہے اس اپنے عہدے سے ذرا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, لیکن ان کو ایک بات یہ نہیں سمجھ کہ آزاد کشمیر میں کسی قسم کا بھی سرکاری ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں ہے. آزاد کشمیر کے اندر پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کا نظام ہے. آزاد کشمیر میں جتنی بھی ٹرانسپورٹ ہے وہ پرائیویٹ ہی چلتی ہے. یعنی جو اس ٹائم جو آزاد کشمیر کی سیاست ہے, ہم دور سیاست پہ آتے ہیں, ذرا یہ جو حکومت یعنی آپ لوگ حکومت کے حساب, یہ پاکستان پیپلز پارٹی موجودہ حکومت کا حصہ ہے, تو کیا دیکھ رہے ہیں, یعنی کارکن اس حکومت سے مطمئن ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کارکن ہیں ان کی کیا رائے ہے موجودہ مخلوط حکومت کے حوالے سے؟ دیکھیں, جو میری رائے کے مطابق اس ٹائم پیپلز پارٹی نہیں, اس ٹائم ایم ایل ایز کی حکومت ہے. اس ٹائم تمام ایم ایل ایز اپنی حکومت کر رہے ہیں, پارٹی کی حکومت نہیں ہے. اگر ایز اے پارٹی ورکر آپ میرے سے پوچھیں گے تو پیپلز پارٹی کی اس ٹائم کوئی حکومت نہیں ہے. یعنی وزیر آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے نہیں, وزیر ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں, لیکن رابطے کرتے ہیں آپ کے ساتھ, اسکیموں کی ترتیب ہے, باقی فیصلوں سازوں میں کارکن آن بورڈ ہے سارے؟ نہیں, آن بورڈ کچھ بھی نہیں ہے. صرف ایم ایل ایز کی حکومت ہے. ہر ایم ایل اے اپنے حلقے کی حد تک اپنے کام دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور ان کا آپس میں ڈیسائیڈڈ ہے کہ جو ایم ایل اے جس حلقے میں ہے وہ ہی اپنے حلقے کے سارے معاملات دیکھے گا. کیا حال ہے اس ٹائم جو موجودہ بحران ہے آزاد کشمیر کا, جو سیاسی انتشار ہے, تو آپ کی کیا رائے ہے کہ ایز اے سیاسی کارکن آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایز اے سیاسی کارکن بہتر تو یہی ہے کہ انوار الحق کی جو حکومت ہے اس کو جلد از جلد اللہ حافظ کیا جائے, اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے, کیونکہ اس طرح اس سسٹم میں رہنے سے پوری ریاست کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے اور سیاسی پارٹیوں کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے. کیونکہ انوار الحق صاحب کی اپنی ذاتی تو کوئی سیاسی پارٹی ہے نہیں, تو جو سیاسی پارٹیاں ہیں, نون لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے, ان کو اس چیز سے بہت زیادہ نقصان ہے وقتی طور یعنی پیپلز پارٹی کو بھی نقصان ہو رہا ہے, آپ کے تو وزراء آپ کی جو مرضی کیا دو تو اس سے مطمئن ہیں کہ حکومت تو ٹھیک جا رہی ہے, انوار الحق ٹھیک چل رہا ہے؟ نہیں, یہ اب دیکھیں, یہ اس چیز کا فیصلہ تو آنے والے الیکشن میں ہوگا. ابھی بظاہر وہ جو بھی سوچ رہے ہیں, لیکن میرے نظریے کے مطابق یہ سسٹم میں رہنے سے پیپلز پارٹی کو نقصان, پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ نقصان ہے. جناب بزمی صاحب بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھے حمزہ مجید بزمی, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں حلقہ جو 4 مہاجرین کا حلقہ. ان کا کہنا یہ ہے کہ جو جاوید بٹ صاحب ہیں, انہوں جو الیکشن ہوا 2021 کا, اس میں وفاقی جو حکومت ہے اس وقت کی وفاقی حکومت شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ تھے, اور ان کے بھائی نے اس میں مداخلت کی اور دھاندلی کے ذریعے سے یہ الیکشن چرایا گیا. اور ان کا دوسرا الزام یہ ہے کہ یہ جو جاوید بٹ صاحب ہیں, ان کا جو ڈومیسائل ہے, جو اسٹیٹ سبجیکٹ ہے, یہ کشمیری مہاجر نہیں ہے. تو ہمارا فورم جاوید بٹ صاحب کے لیے حاضر ہے اور ان کے مقدمات عدالتوں میں, لیکن ہم حکومت سے کہیں گے, حکومت آزاد کشمیر سے کہ ذرا یہ ایسے معاملات ہیں, بالخصوص یہ جو ان مہاجرین حلقوں میں جو فنڈ کے معاملات ہیں, اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب کو نوٹس لینا چاہیے. ناظرین, کل تک اجازت دیں, اللہ حافظ.